अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नज़रबंदी, गिरफ्तारी या कोर्ट मार्शल, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद इस वक्त कहाँ हैं? ये एक्सक्लूसिव स्टोरी आज के प्रोग्राम में हम आपके साथ शेयर करेंगे और फिर ये भी शेयर करेंगे कि जनाब नवाज शरीफ साहब इस वक्त बहुत गुस्से में हैं। किस पर गुस्से में हैं? शहबाज शरीफ पर गुस्से में हैं। उन्होंने उनको बता दिया है कि बस शहबाज बहुत हो गई। ये क्या मामला है, ये आपको बताएंगे। और फिर जनाब मुस्लिम लीग काफ को भी दोबारा रंग लगने जा रहे हैं और ये मुस्लिम लीग जिना का क्या चक्कर है, ये भी आपको बताएंगे। और फिर जनाब इमरान खान ने एक 7 रुकनी फहरिस्त जारी की है मुज़ाकरात के लिए, लेकिन वो जारी होते साथ ही बेअसर होकर रह गई है। ये क्या मामला है, ये आपको बताएंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। आज का दिन भी पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बहुत ज़्यादा अहम था। एक तो सुबह ही सुबह वो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला हुआ कि वो जो ऑडियोज़ वाला और वीडियोज़ वाला जो कमीशन बना था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में, उस कमीशन ने अपनी कार्रवाई का आगाज़ किया और उस कमीशन के हवाले से जो कल चीफ जस्टिस की सरबराही में एक लार्जर बेंच ने एक हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया था, काम करने से रोक दिया था उनको। 31 मई तक उसकी समाअत मुलतवी कर दी थी। तो उस फैसले को पढ़ा गया, उस पर गौर किया गया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने उस हवाले से बहुत ज़्यादा अहम रिमार्क्स दिए और हैरत का इज़हार किया कि कमीशन को नोटिस किए बगैर एक तरफा फैसला कैसे कर दिया गया है। अपनी रिजर्वेशंस उन्होंने लिखवाई और फिलहाल उन्होंने काम को रोक दिया और वो जो मशीनरी वगैरह मंगाई थी, जो दफ्तर कायम किया गया था इस तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो उस दफ्तर को फिलहाल क्लोज कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं जनाब, मुस्लिम लीग काफ को आजकल रंग लगने जा रहे हैं। रंग इस तरह से लगने जा रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इस वक्त मेल्ट हो रही है, बाकायदा पिघल रही है। और उसमें से तो इतनी तेज़ रफ्तारी और बर्क रफ्तारी से लोग निकल रहे हैं कि समझ नहीं आ रही कि वो जाएं किधर, कहाँ उनका सींग समाएंगे और कहाँ वो जाएंगे। इस वक्त ये सूरत हाल है। तो बहरहाल ये इतलात हैं कि इस वक्त जिनको और दूसरी पार्टियों में जिनकी कोई जगह नहीं बन रही थी, जो अरकान असम्बली, कौमी सूबाई असम्बली जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अब अपने लिए सियासी पनाहगाहें तलाश कर रहे हैं। तो एक राब्ता हुआ है, राब्ते तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन एक जमात से राब्ता हुआ और वो जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म, यानी कि जिसके सदर चौधरी शुजात हुसैन है। उससे राब्ता किया है। तकरीबन 25 के करीब अरकान है, कौमी सूबाई असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक जो अरकान थे, और उन्होंने दरख्वास्त किया कि जनाब हम इस पार्टी में आना चाहते हैं। तो चौधरी शुजात हुसैन ने ये जिम्मेदारी लगा दी है चौधरी सरवर साहब की, जो चौधरी सरवर साहब भी कुछ अर्सा पहले ही शामिल हुए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में, कि जनाब आप इन लोगों को मैनेज करें, उनके साथ बातचीत करें और पार्टी में लाने के जो भी मामलात हैं उनके साथ तय करें। तो मुस्लिम लीग काफ जो है वो ये तवक्को की जाती थी कि चौधरी परवेज़ इलाही के निकल जाने के बाद शायद कोई वीक हो जाएगी या टूट जाएगी। पहले भी बड़ी छोटी सी जमात थी, लेकिन इसके बाद से तो ये लग रहा है कि परवेज़ इलाही साहब का फैसला वाकई गलत था, क्योंकि वो खुद भी इस वक्त वो बाकायदा मतलब कुड़की लगे हुए हैं। वो ना कि मूव कर सकते हैं, ना कि बात कर सकते हैं, फंसे हुए हैं, छुपते फिर रहे हैं। जबकि चौधरी शुजात की पार्टी है उसमें लोग आई जा रहे हैं, उस पार्टी से आ रहे हैं जहाँ जिस पार्टी के लिए चौधरी परवेज़ इलाही उनको छोड़ के गए थे, यानी कि तहरीक इंसाफ से। तो ये इस वक्त काफ लीग की मामलात चल रहे हैं। फिर मैंने आपसे अर्ज़ की थी प्रोग्राम में कल भी और परसों भी जहांगीर तरीन साहब के हवाले से कि जहांगीर तरीन साहब दोबारा मुतहर्रिक हो रहे हैं और वो नई सियासी जमात भी बना रहे हैं। परसों मैंने आपको बताया था कि 20 के करीब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं और साबिक अरकान असम्बली, उन्होंने उनसे रब्ता किया। उनका अपना जो ग्रुप है 35-40 लोगों का, वो तो ऑलरेडी है। ये उनके अलावा मैं बात कर रहा हूँ। और फिर कल वो तादाद बढ़ के तकरीबन 70 हो गई थी, 71-70 हो गई थी। और आज जो इतलात हैं उनके मुताबिक जहांगीर तरीन से रब्ता करने वालों की तादाद जो है वो 100 से क्रॉस कर गई है। और दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में, यानी कि गुज़श्ता रोज़ या गुज़श्ता 2-3 दिनों में जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा, उनमें से 2 बड़े मशहूर नाम मैं कह रहा हूँ, एक तो फवाद चौधरी साहब और दूसरी फिरदौस आशिक अवान साहिबा। इन दोनों ने भी रब्ता किया जनाब जहांगीर तरीन से। अब फवाद चौधरी साहब कहता है कि मैं वक्ती तौर पे सियासत से मैं रेस्ट ले रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली वो एक सियासतदान है, वो कब तक सियासत से दूर रह सकते हैं। जैसे मछली पानी से दूर नहीं रह सकती, वैसे ही सियासतदान सियासत से दूर तो नहीं रह सकता। ये जितने लोग भी कह रहे हैं ना कि हम सियासत ही छोड़ रहे हैं, सिर्फ पीटीआई नहीं छोड़ रहे, ये वक्ती आप इसको ब्रेक समझें। कुछ दिनों का ब्रेक कोई करेगा, कुछ हफ्तों का करेगा, कोई मतलब कुछ महीनों का कर लेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो ये अब जहांगीर तरीन साहब बहुत बर्क रफ्तारी से पार्टी बनाने की तरफ जा रहे हैं, और चूँकि वो खुद तो नाअहल हैं नवाज शरीफ साहब की तरह, और ख़ुद वो बरह रास्त ना तो सदर बन सकते हैं ना चेयरमैन बन सकते हैं, तो वो पैटर्न इन चीफ का ओहदा अपने पास रखेंगे और पार्टी को रजिस्टर करवाने जा रहे हैं। और नाम जो है वो उसका तजवीज़ कर दिया गया है और नाम उसका बताया गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिना।
یہ پہلے بھی ایک دفعہ اس نام سے ایک پارٹی بنی تھی، غالباً منظور وٹو صاحب نے بنائی تھی، تو وہ بعد میں منظور وٹو جب خود پارٹیاں بدل گئے تھے وہ پارٹی ختم ہو گئی. تو میں اب دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اس نام کی رجسٹریشن ملتی ہے یا نہیں ملتی، لیکن نام جو تجویز کیا گیا وہ مسلم لیگ جناح ہے. تو مسلم لیگ کا ایک اور جو ہے وہ نون کے بعد کاف اور کاف کے بعد عین اور عین کے بعد جیم اور جیم کے بعد اب یہ دوسری جیم آ گئی. پہلے ایک دفعہ مسلم لیگ جنیجو بھی بنی تھی، تو یہ اب جنیجو کے بعد جناح لیگ بننے جا رہی ہے، بلکہ دوسری دفعہ بننے جا رہی ہے. تو یہ معاملات ہیں. پھر جناب جو عمران خان صاحب ہیں وہ جو اس وقت بڑی قابل رحم حالت میں ہم کہہ سکتے ہیں زمان پارک میں موجود ہے، جہاں پہ 15 دن پہلے لوگ باہر ڈنڈے اٹھا کے کھڑے تھے، ہزاروں لوگوں کا مجمع تھا، پولیس ادھر آنے کی ضرورت نہیں کرتی تھی، پیٹرول بم پھینکے جاتے تھے، اور جناب خان ہماری ریڈ لائن ہے اور مار دیں گے مر جائیں گے، اس قسم کے نعرے لگ رہے تھے. اور عمران خان صاحب سے صرف ملاقات کی فیس بھی 1 کروڑ روپے سے اوپر تھی، اور جن کو پارٹی کے ٹکٹ لینے تھے جو پنجاب اسمبلی کا انہوں نے سودا بیچا وہ 8 کروڑ روپیہ تقریباً ہم نے سنا مبینہ طور پہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اتنا ہوا تھا. اور آج یہ پوزیشن ہے کہ لوگ ان کی پارٹی کے ٹکٹ واپس کریں، کوئی ان کی پارٹی کا ٹکٹ لینا نہیں چاہتا، اور جو ماضی میں ان کے قریبی ساتھی تھے وہ سارے مطلب دوڑ دوڑا گئے. اچھا، اس ساری صورتحال کے اندر عمران خان صاحب نے پھر وہ اچانک وہ اپنا وہ یو ٹرن لیا. وہ پہلے کہتے ہیں نا چوروں ڈاکوں سے بات نہیں کروں گا، پھر وہ کہتے تھے کہ ان سے بات نہیں کروں گا، اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا. اب وہ جب ہر طرف سے ہار گئے ہیں، پارٹی بھی ان کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گئی ہے، تو اب ان کو یاد آئی ہے کہ نہیں یار سیاستدانوں سے مذاکرات ہونے چاہیے. اب وہ 2 دن ہو گئے ہیں اپنا وہ جو ایک سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے پارٹی کے لوگوں سے وہ خطاب کیا کرتے ہیں، اس خطاب میں انہوں نے مطلب ترلے ڈالیں کہ جی بات کر لیں، پارٹی کی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، چاروں صوبوں میں ہے، مذاکرات ہی سے مسائل کا حل نکلتا ہے. ویسے سبحان اللہ خان صاحب تسی تے این آر او مانگ رہے ہو، تسی تے کہندے ہو کہ میں این آر او نہیں دوں گا. جب ماضی میں ہمارے جو سیاستدان تھے، شہباز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان، جب یہ سارے کہتے تھے کہ جی بات چیت ہونی چاہیے، تو اس وقت عمران خان کہتا ہے کہ یہ سارے میرے سے این آر او مانگتے ہیں، تو میں تو این آر او نہیں دوں گا. تو پھر آپ خود بھی اس وقت این آر او ہی مانگ رہے ہوں گے. خیر انہوں نے پھر یہ دیکھا کہ اچھا کہ ان کو کوئی جواب نہیں مل رہا، لیکن انہوں نے پھر بھی ایک 7 رکنی ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اور اپنی پارٹی کے 7 جو رہنما ہیں ان کو مذاکرات کے لیے نامزد کیا ہے. ایک تو ان میں نام ہے پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کا، دوسرا نام ہے اس میں جناب پرویز خٹک صاحب کا، تیسرا نام ہے اسد کیسر صاحب کا، چوتھا نام ہے حلیم عادل شیخ صاحب کا، پانچواں نام ہے اون عباس پبی صاحب کا، چھٹا نام ہے مراد سعید صاحب کا، اور 7واں نام ہے حماد اظہر صاحب کا. اچھا، یہ جو 7 نام ہے نا، ان کو اگر آپ غور کریں تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ پارٹی کے جو صدر ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، ان کا نام اس میں نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اس وقت عمران خان صاحب سے رابطے میں نہیں ہیں، یا اگر ہیں بھی تو عمران خان صاحب ان پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں. پہلی بات. دوسری بات ہے کہ ویسے اب جتنی پارٹی سے لوگ دن رات نکل کے بھاگ رہے ہیں، اس لسٹ کو دیکھ کے تو لگتا ہے کہ بس یہی 7 بندے رہ گئے عمران خان کے ساتھ. اور انہوں نے شاید یہ مذاکرات کاروں کی لسٹ نہیں جاری کی، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے وہ لسٹ جاری کی کہ جو پارٹی میں رہ گئے ہیں. تو خیر ان میں سے بھی 2 افراد تو ایسے ہیں کہ جن کے نام عمران خان صاحب نے دے تو دیے ہیں، لیکن کمال ہی کیا. وہ مراد سعید اور حماد اظہر. مراد سعید اور حماد اظہر صاحب تو ہیں وہ 9 مئی کے واقعات میں جو ان کے خلاف مقدمات درج ہیں، اس وقت وہ انتہائی مطلوب افراد میں شامل ہیں، جو ان کو باقاعدہ پاکستان کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ ڈھونڈتے پھریں گے ہیں کدھر. تو یہ نہ ہو کہ مذاکرات کے بہانے ان کو بلایا جائے تو پھر پتہ لگے کہ یہ ملے ہی نہیں مڑ کے دوبارہ، وہ پولیس کے ڈھہ چڑھ کے پھر وہ عدالتیں کچہریاں اور تھانے ہی شروع ہو گئے ہیں. تو یہ برحال یہ انہوں نے کیا ہے، اور اپنی پارٹی کے صدر کا نام نہیں دیا، 2 بندے وہ ڈال دیے جو خود انتہائی مطلوب ہیں. تو شاید عمران خان صاحب ابھی بھی کسی غلط فہمی میں ہے کہ شاید مذاکرات کے بعد ان مقدموں وغیرہ سے جان چھوٹ جائے گی. بھائی جان کوئی نہیں چھوٹتی جان شان، وہ وقت گیا. جو ایک ہوتا ہے نا ہر کام کرنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ویلے دی نماز سے بے ویلے دیاں ٹکراں. تو وہ اس وقت صورتحال ہے. عمران خان صاحب اب مذاکرات کے لیے ترلے کر رہے ہیں، یک طرفہ طور پہ فہرست داخل کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے. اس وقت یہ صورتحال ہے عمران خان صاحب کی. اور پھر یہ جاری ہوتے ہی فہرست بے وقت کیوں ہو گئی؟ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ 2 اراکین تو ایسے ہیں جن کو ڈھونڈا جا رہا ہے، لیکن بے وقت اس طرح ہوگی کہ ادھر سے یہ فہرست عمران خان صاحب نے جاری کی ہے، اوپر سے میاں نواز شریف صاحب کا ایک آ گیا ٹویٹ، اور جب نواز شریف صاحب کا ٹویٹ آ جائے تو پھر مسلم لیگ نون تو کیا پوری پی ڈی ایم میں پھر ان سے اختلاف کوئی نہیں کرتا. تو وہ ٹویٹ آ گیا کہ جناب بات چیت صرف سیاستدانوں سے کی جاتی ہے. یہ نواز شریف صاحب نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے، اور لکھتے ہیں آگے کہ شہداء کی یادگاروں کو جلانے والے، ملک کو آگ لگانے والے دہشت گردوں اور تخریب کاروں کے گروہ سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی. خان صاحب یہ تو ہو گیا کام ختم. اب میاں صاحب نے یہ بات کر دی ہے
رسپانس آ گیا ہے. تو یہ جو لسٹ تھی جاری کی تھی 7 بندوں کی، یہ لسٹ جاری ہوتے ساری بے اثر ہو کے رہ گئی ہے، کیونکہ مذاکرات تو ہونے ہی نہیں. تو پھر لسٹ بے شک عمران خان صاحب ایک طرفہ جاری کری رہے، تو پھر ان سے اور تو کسی نے بات کرنی نہیں ہے. جب نواز شریف نے منع کر دیا تو سمجھے فضل الرحمان صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے اور آصف زرداری صاحب نے منع کر دیا، تو پھر بات چیت تو کوئی نہیں ہوتی. تو یہ ہو گیا کام ختم جناب. آگے بڑھتے ہیں جناب اپنی اگلی خبر کی طرف کہ نواز شریف صاحب کس بات پہ برہم ہے. بھائی جان نواز شریف صاحب نا اس وقت بہت سخت غصہ کھائے ہوئے ہیں. انہوں نے جناب کیا شہباز شریف صاحب سے رابطہ، اور انہوں نے کہا کہ وہ این او اتنے کیوں بٹھایا ہوئی. این او سے مراد عمران خان، اور اتھے مطلب زمان پر انہوں نے کہا کہ اس کو وہاں پر کیوں بٹھا کے رکھا ہے، وہ ادھر اس کو بٹھا کے آپ نے رکھا ہوا ہے، اس کو گرفتار کرو، اس کو پکڑ دے کیوں نہیں ہو، کس لیے باہر پھر رہا ہے وہ. تو وہ پھر شہباز شریف نے کہا کہ بھائن وہ عدالتاں تو پتہ ہی ہے پڑھ لیں مسئلہ ہو جاتا ہے. ان کا چھوڑو عدالتاں شالتاں، مقدمے شقدمے جب گرفتار کرنا ہوتا ہے تو ایک مقدمہ کے 1000 مقدمے ہوتے ہیں، اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں گرفتاری کے. اب یہ نظر بندی وغیرہ بھی تو ہوتی ہے نا جی، مقدمے نئے بھی درج ہو جاتے ہیں اور یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ جب جو عدالتوں نے کرنا تھا وہ کر لیا، اب فکر نہ کرو، اب اس کو پکڑ لو. تو یہ اچھی خبر نہیں ہے عمران خان صاحب کہ نواز شریف صاحب نے کہہ دیا اب شہباز شریف صاحب کو کہ بھائی ہم نے پھاڑ لو. تو دیکھتے ہیں اب عمران خان صاحب کتنے دن تک وہ بغیر یعنی کہ گرفتاری کے رہتے ہیں. تو وہ محسوس ہی ہیں ابھی زمان پارک میں، لیکن بہرحال باقاعدہ گرفتاری ہوتی ہے نا، پھر اولاد ہوتی ہے، جیل ہوتی ہے، گھر ہوتا ہے، فرق تو ہوتا ہے. تو یہ جو خبر اچھی نہیں ہے. اسی بات پہ نواز شریف صاحب اب شہباز شریف صاحب پر گرمی کھائے ہیں. اور شہباز شریف صاحب جو ہے نا ویسے اپنے بڑے بھائی کے بڑے تابعدار قسم کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کی بات کو وہ انکار نہیں کر سکتے. تو اچھی خبر نہیں ہے عمران خان صاحب کے لیے. آگے بڑھتے ہیں جناب. وہ بڑی دلچسپ ایک خبر ہے، دلچسپ اس سینس میں کہ جو چیز زیادہ ڈسکشن میں ہو وہ دلچسپی ہوتی ہے، لوگ اس میں دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں. تو ایک معاملہ ہے کہ جی جنرل فیض حمید صاحب کا، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جو ہیں وہ ہم یہ اگر کہیں کہ کسی ڈی جی آئی ایس آئی کی حیثیت سے کسی نے شاید سب سے زیادہ اگر شہرت پائی ہے تو وہ جنرل فیض حمید نے پائی ہے. وہ ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ وہ کیا کر رہے تھے کیا نہیں کرتے، یہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن بہرحال وہ مشہور تو ہوئے. وہ کابل کی وہ چائے کے کپ سے لے کر اور عمران خان صاحب کی مبینہ سپورٹ تک وہ مشہور تو بہت زیادہ ہوئے ہیں. تو بہت ساری گوسپس چل رہی ہیں. کبھی ہمیں پتہ چلتا ہے، کچھ ولاگرز ہمیں بتاتے ہیں، سینئر جرنلسٹ بتاتے ہیں کہ جناب وہ آزاد موومنٹ نہیں کر سکتے، اور ان کو جو ہے وہ ان کے ادارے نے کہا کہ جی آپ ادھر سے نکل نہیں سکتے، کہیں آ جا نہیں سکتے ہمیں اطلاع دیے بغیر. یعنی کہ وہ اپنے گھر میں تو ہیں لیکن وہ نظر بند ہیں. اچھا پھر دوسری خبریں اس سے بھی آگے بڑھ جاتی ہیں. کچھ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ باقاعدہ ان کو گرفتار کیا گیا ہوا ہے. تو اب اس چیز کی کیسے کنفرمیشن ہو؟ فوج اپنے اندر کے معاملات باہر تو کسی کو بتاتی نہیں ہے. پھر جہاں تک بھی مطلب ریومرز چلتی ہیں کہ جن کا کورٹ مارشل یا تو ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے، کچھ ایسی صورتحال ہے. تو ہم نے کہا کہ یار اس بات کو پتہ کریں کہ یہ اصل صورتحال ہے کیا. مشکل کام ہوتا ہے ایک انتہائی ڈسپلنڈ ادارے کے جب وہ ادھر معاملہ چل رہا ہوتا ہے تو اس کو پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس کو وہ باہر نہیں نکالنا پسند کرتے اپنی اس خبر کو. خیر ہم نے آج جناب اس پہ کام کیا اور ہم نے کہا اپنے ناظرین کو بتائیں. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جی اس وقت جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نہ تو گرفتار ہیں، نہ ہی نظر بند ہیں، اور نہ ہی ان کے کورٹ مارشل کی کوئی کارروائی ہو رہی ہے. یہ میں بات آپ کو اس وقت بتا رہا ہوں جس وقت مجھ سے بہت سارے لوگ اختلاف کریں گے اور کہیں گے کہ نہیں یہ اس طرح نہیں ہے، وہ محدود ہیں، ان کی نقل و حرکت، وہ نظر بند ہے. جناب کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت اگر کوئی بندہ یہ سوچتا نا کہ جنرل فیض حمید کو ہاٹ واٹرز میں، تو اس وقت تک وہ ہاٹ واٹرز میں نہیں ہیں. اب سورسز سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جناب جو باقی معاملات ہیں اس طرح تو کوئی ان کے اوپر کوئی چیز نہیں چل رہی. اگر کوئی اثاثہ جات بنانے والا وقت کوئی معاملہ ہے بھی، کوئی آمدن سے زائد اثاثہ جات بنانے والا، تو وہ فوج کے اندر اس کی انکوائری ہوگی. لیکن ابھی تک ایسی کوئی انکوائری وہاں پر نہیں ہے. معلومات اکٹھی ہوتی رہتی ہیں، وہ معلومات اکٹھی کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر وہ معلومات اکٹھی ہو بھی گئیں اور کوئی ایسی چیز انکوائری شروع بھی ہو گئی اور پھر وہ ثابت بھی ہوگی، تو جو بھی کارروائی ہوگی وہ فوج کے اندر ہی ہوگی، باہر کسی کو نہیں بتانا انہوں نے. تو یہ بات ہوتا ہے کہ اگر فیض حمید صاحب کے خلاف کوئی آگے فیوچر میں، اس وقت تک کوئی کارروائی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آگے فیوچر میں کچھ ہوتا بھی ہے تو وہ کم از کم باہر خبر نہیں آئے گی. وہ لفظ استعمال کیا گیا کہ جناب وہ اپنی داڑھی کسی دوسرے کے ہاتھ میں تو نہیں دیں گے. یعنی کہ جو بھی معاملہ فوج کے اندر ہی رہے گا، سول میں یہ معاملہ نہیں آئے گا، نہ خبروں کی صورت میں، نہ کسی کورٹ کی صورت میں. تو یہ ایک صورت حال ہے. اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ یہ درست ہے یا غلط ہے، یہ جو بھی بات ہے، لیکن یہ فیکچوئل سچویشن یہ ہے. اور ایکسکلوزیو جو اس سے بھی زیادہ ایکسکلوزیو ہے، میں نے جو آپ سے عرض کی تھی کہ اس وقت وہ کہاں ہیں.
تو جناب اس وقت جس وقت میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، پروگرام ریکارڈ کروا رہا ہوں، اس وقت تقریباً 11 بجنے والے ہیں، 11 بجنے 5 منٹ آ گئے. تو اس وقت جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض میر صاحب راول پنڈی میں ہیں، اور اپنے جو ریٹائرڈ افسران دوست ہیں ان کے ساتھ ملاقاتوں میں مصروف ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، چل کر رہے ہیں، اور کوئی ان کے اوپر کوئی ان کی موومنٹ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. آزادانہ نقل و حرکت ہے، آزادانہ گپ شپ کریں. وہ جو ایک ڈسپلن ہوتا ہے کہ 2 سال تک آپ نے کوئی پبلک اپیرنس اس طرح کی مطلب اسٹیٹمنٹ وغیرہ نہیں دینا، انٹرویو وغیرہ نہیں دینا، وہ پابندی تو ہر ریٹائر آدمی کے اوپر ہوتی ہے. تو وہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ایٹ دا مومنٹ وہ پنڈی میں ہو سکتا ہے، وہ رات کو واپس کال گھر چلے جائیں یا صبح واپس چلے جائیں، یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن اس وقت وہ راول پنڈی میں ہیں جناب، اور گھوم پھریں، گپ شپ کریں، ڈنر وغیرہ کر رہے ہیں. تو فی الحال فیض میر صاحب گرم پانیوں میں نہیں ہیں، ہاٹ واٹرز میں نہیں ہیں. کل ہو جائیں، میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.